अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम पढ़ रहे हैं नावल सरकश। अब आप इस ज़ेर ज़मीन दुनिया की तलाश में यहाँ पड़े हैं। मैंने तस्दीक चाही, मैं लाहौर में कुछ इंतहाई जदीद कंप्यूटरों के तैयार करदा नक्शे और दीगर तफसीलात वगैरह मिली थी, जिनमें से बेशतर हमारे लिए नाकाबिल फ़हम थी। बहरहाल हमारे कई शोबों के माहिरीन इन पर सर खपाया। कुछ अंदाज़ा होता है कि इनकी वो ज़ेर ज़मीन दुनिया इस इलाके में 8-10 मील के कतर में कहीं मौजूद है। हम कई ऐसे तरीक़ों से किसी को शक न होने पाए इस इलाके को खंगाल चुके हैं। हसास आलात के ज़रिए, कंप्यूटरों के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए, जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों के ज़रिए चप्पे चप्पे का जायज़ा ले चुके हैं, लेकिन हमें किसी ज़ेर ज़मीन दुनिया का सुराग नहीं मिला। लेकिन जो चीज़ें हमें मिली थी, इनकी मदद से बहरहाल एक सिमत का तयन करके हम काम कर रहे हैं। देखते हैं क्या नतीजा बरामद होता है। मुझे तो यहाँ कोई काम होता नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा, काम यहाँ नहीं हो रहा। तुमने शायद देखा, यहाँ से चंद फरलांग दूर कंस्ट्रक्शन के लिए कैंप लगे हुए हैं, खुदाई वगैरह हो रही है। आज तो खैर छुट्टी का दिन है, वहाँ भी तुम्हें काम होता नज़र नहीं आ रहा होगा। हवा असल ये है कि हमारी खुशकिस्मती से यहाँ कुछ अरसा पहले एक बहुत बड़ी वाटर सप्लाई स्कीम पर काम शुरू हो चुका था। करीब ही एक झील वाक़या है। हम जब रेड डॉट के चक्कर में इस तरह मुतवज्जा हुए तो हमने तरकीब ये की कि रफ्ता रफ्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी के तमाम मुलाजमीन को एक एक करके एक और जगह भिजवा दिया गया, जहाँ वो एक और ठेके पर काम कर रहे हैं। इनके तमाम बोर्ड, मशीनरी वगैरह इसी तरह यहाँ मौजूद रहीं। रातों रात नहायत खामोशी से सिर्फ अफराद तब्दील होते रहे। कंपनी के आदमियों की जगह फोर्सेस के आदमियों ने ले ली और इसी दौरान हमने यहाँ ये खाना बदोशों वाली बस्ती तख्लीक कर डाली। बज़ाहिर हम कहीं से बैलगाड़ियों और गधों पर सफ़र करते हुए यहाँ आए थे और ये जगह खाली देख कर यहाँ डेरे डाल दिए थे। वो कश लेने को एक लम्हे के लिए खामोश हुए तो मैंने सर हिलाते हुए कहा, तदबीरें तो अच्छी हैं, बशर्त ये कि कामयाब हों। नफीस साहब बोले, अब सूरत हाल ये है कि बज़ाहिर वहाँ वाटर सप्लाई स्कीम का काम जारी है, लेकिन साथ ही मुखालिफ सिमत में एक बड़ी सुरंग भी खोदी जा रही है। हमें शुबा है कि शायद रेड डॉट वालों ने अपनी ज़ेर ज़मीन किले को ऊपर से सील कर दिया था। सतह ज़मीन पर बज़ाहिर इसकी मौजूदगी का कोई निशान ना हो, मुमकिन है वहाँ कोई ज़ी रूह भी मौजूद ना हो, लेकिन तबाहकुन चीज़ें मौजूद हों जिन्हें कहीं और से कंट्रोल किया जा सकता हो। इसलिए हम नहायत खामोशी और राज़दारी से वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। ये भी बाइद नहीं है कि ज़ेर ज़मीन किला यहाँ मौजूद हो, लेकिन आमदोरफ़्त का रास्ता इन्होंने कहीं बहुत दूर खोद निकाला हो, क्योंकि हमारी हुकूमतों बेपरवाही या सियासी मसलहतों और मजबूरियों की वजह से 2-3 मगरबी मुल्कों के लोग यहाँ मुख्तलिफ मकासद के तहत सर्वे वगैरह की आड़ में बहुत अरसा डेरे डाले बैठे रहे हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस दौरान वो क्या करते रहे हों। वो खामोश हुए तो मैंने कहा, अब आप लोग गालिबन मजदूरी वगैरह के बहाने वाटर सप्लाई स्कीम पर काम करते होंगे और फोर्सेस के आदमियों के साथ काम की निगरानी करते होंगे। आप लोग अचानक पेश आने वाली किसी भी गैर मुतवक्किल सूरत हाल के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, अपने वसाइल के मुताबिक तो तैयार रहते हैं, नफीस साहब ने जवाब दिया। अचानक सामला से एक शख्स अपनी पेवन ज़दा कमीज़ की आस्तीन से नाक पहुँचता हुआ खेमे में दाखिल हुआ और मुअद्दबाना लहजे में पूछा, सर मैडम आई हैं। सब लोग एहतरामन उठ खड़े हुए। दूसरे ही लम्हे एक बुर्का पोश औरत खैमे में दाखिल हुई। इसके चेहरे पर पूरा निकाब था, लेकिन खैमे में दाखिल होते वक्त इसने नकाब उलट दिया। मैं हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। इसका आधा चेहरा बिल्कुल स्याह और आधा सुर्ख व सफ़ेद था, और वो भी अमूदी अंदाज में, यानी पेशानी के दरमियान से लेकर नरखरे के दरमियान तक। अगर इसका चेहरा उफ़क़ी अंदाज में, यानी एक कान के लो से लेकर दूसरे कान की लो तक स्याह होता तो इसे बड़ी आसानी से आधे नकाब में छुपाया जा सकता था, लेकिन वो ऊपर से नीचे तक स्याह था और रंगों की इस तकसीम में इतनी सफाई थी गोया किसी मुसव्विर ने तस्वीर बनाकर बाकायदा स्केल रख कर तस्वीर के आधे चेहरे में स्याह रंग भर दिया हो। मैं भी गैर इरादी तौर पर उठ खड़ा हुआ था और एक टुक इसकी तरफ देख रहा था। मैं इसे मुखातिब करना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी ज़ुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। वो राहीला थी। अचानक इसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो भी गोया अपनी जगह बुत बनकर रह गई। एक लम्हे के लिए खैमे का माहौल गोया साकत होकर रह गया। आखिरकार राहीला ने यह सुकूत तोड़ा। इफ़ी तुम? तब मैंने थूक निकलते हुए बामुश्किल कहा, ये कैसा बेहुदा किस्म का मेकअप है। आधा चेहरा स्याह, वो भी ऊपर से नीचे तक। खैमे में दोबारा सकूत छा गया। आखिर राहीला ने खनकार कर गला साफ़ किया और सर झुकाते हुए आहिस्दगी से बोली, ये मेकअप नहीं है। मैंने हैरानी से कहा, तो फिर क्या है? राहीला ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। बज़ाहिर इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन इसकी आंखों में खफीफ सी उदासी तैर रही थी। वो बेपरवाही से बोली, शायद ये किस्मत का लिखा है, या फिर शायद कुछ भी नहीं। तुम इसकी फ़िक्र में मत उलझो, अपनी सुनाओ। तुम ठीक तो हो ना? तुम अचानक ही भागे थे, तुम्हें ज़्यादा मसाइब का सामना तो नहीं करना पड़ा। मेरे मसाइब को गोली मारो, मैंने तेज़ी से कहा और उठकर इसके सामने जा खड़ा हुआ। मैं अपने मसाइब को भूल चुका हूँ, तुम मुझे अपने बारे में बताओ। तुमने अपना चेहरा आधा स्याह आधा सफ़ेद क्यों कर रखा है? इसमें क्या मुसलहत है? ये मैंने नहीं, किसी और ने किया है, वो धीमे लहजे में बोली। मैंने नफीस साहब की तरफ देखा, वो खामोश रहे। इनका चेहरा सपाट था। राहीला जल्दी से बोली, इनकी तरफ मत देखो, ये इनका काम नहीं है। मैं बता तो चुकी हूँ कि ये मेकअप नहीं है, तो फिर ये किसका काम है? मैंने इसकी आंखों में झांका। बात ज़रा लंबी है, आराम से बैठकर करेंगे। इतनी जल्दी क्या है? तुम दोबारा भागने की तैयारी तो नहीं कर रहे? वो अपने लहजे में पुरानी शगुफ्तगी लाने पर पूरी कोशिश कर रही थी। नहीं, मैं अब हरगिज़ नहीं भागूंगा, ख्वाह जान ही चली जाए। मेरा लहजा गैर इरादी तौर पर ही फैसला कुन हो गया। मेरा ख्याल है मैंने पहली मरतबा भाग कर गलती की थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए।
راحیلہ نے کہا نہیں، وہ بھگدڑ میں کیا گیا فیصلہ ٹھیک ہی تھا، اچھا ہوا تم پیش نظر سے ہٹ گئے، ورنہ شاید حالات اور زیادہ خراب ہوتے۔ اب حالات بہت مختلف ہیں، اب تم آگے ہو تو یہ بہت اچھا ہوا ہے۔ خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے چہرے سے یہ سیاہی صاف کیوں نہیں کر دیتی؟ میں نے کہا اگر ہو سکتی تو ضرور کر دیتی۔ وہ مسکرائی۔ کیا مطلب؟ میں نے بدستور ایک بے عنوان سا اس طرح محسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی یہ بدنامی کی کالک سے بھی زیادہ پکی سیاہی ہے۔ بدنامی کی کالک بھی وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو جاتی ہے، لیکن یہ کس طرح نہیں اتر سکتی؟ وہ مسکرا کر گویا بات کی سنگینی کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے دل میں سناٹا پھیلتا جا رہا تھا۔ میں ایک ٹک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ جو ایک منفرد حسن کا حامل تھا، جو دیکھنے والوں کو ایک لمحے کے لیے مبہوت سا کر دیتا تھا، اس وقت محض اس ایک تبدیلی سے نہایت مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ دیکھنے والے کو شاید یہی گمان گزرتا کہ وہ کسی قسم کا مذاق کر رہی تھی، جس طرح بعض بچے یا بڑے دوسروں کو ڈرانے کے لیے چہروں پر بھیانک ماسک لگا لیتے ہیں۔ یہ خیال کیسے آ سکتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ مذاق نہیں کر رہی تھی، تقدیر خود اس کے ساتھ مذاق کر رہی تھی؟ تو مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر یہ کس طرح ہوا؟ میں نے پھنسی پھنسی سی آواز میں پوچھا۔ یہ سب کچھ صحیح طور پر بتانے کے لیے خاصا وقت چاہیے، 2-4 جملوں میں یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ یوں تحمل سے بولی، گویا کسی ننھے بچے کو کسی ضد سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں اتنا مصروف آدمی نہیں ہوں کہ تمہارے بارے میں کوئی اہم بات نہ سن سکوں۔ میں جب مصروف تھا تب بھی کم از کم تمہارے سامنے تو میری مصروفیات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ میں تو در حقیقت یہ چاہ رہی تھی کہ پہلے نفیس صاحب سے وہ ضروری بات کر لوں جس کے لیے میں یہاں آئی تھی، باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اس وقت تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے زندگی کا ایک بڑا سرپرائز ملا ہے۔ کیا تمہیں میری آمد کی اطلاع نہیں تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دوسرے ساتھیوں کو تھی، میں نے اسے بتا دیا۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا، اس کے لمحے میں شکوہ نہیں۔ حالات خواہ کچھ بھی ہوں، یہ لوگ سسپینس پیدا کرنے کی کوشش سے باز نہیں آتے۔ پھر وہ نفیس صاحب کی طرف مڑی اور گہری سنجیدگی سے بولی، سر میں آپ سے ہنی کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں۔ کیا واقعی اسے امریکہ یا کینیڈا لے جانا ممکن نہیں ہے؟ میں نے سنا ہے وہاں اس نوعیت کا آپریشن ممکن ہے، شاید اس کی جان بچائی جا سکے۔ انسانی ہمدردی تو اپنی جگہ ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر اس کی جان بچ جائے اور اس کا ذہن مکمل طور پر بیدار ہو جائے تو شاید وہ ہمیں ریڈ ڈاٹ کے بارے میں کچھ اور بتا سکے۔ کسی مرتے ہوئے انسان کے بارے میں اس طرح خود غرضی سے سوچنا اچھا تو نہیں لگتا، لیکن میں کچھ مجبوری کے سے عالم میں اس طرح سوچ رہی ہوں۔ ریڈ ڈاٹ کے خاتمے کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ، حتیٰ کہ اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا دی ہے۔ اب اس آپریشن کو کسی نہ کسی طرح اختتام تک تو پہنچنا ہے۔ اس نے ٹھہرے لہجے میں یہ سب کچھ کہا تھا۔ میرے لیے یہ اطلاع افسوس اور تشویش کا باعث تھی کہ ہنی کہیں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کے بارے میں بجا طور پر کیچڑ میں کمل کی تشبیہ استعمال کی جا سکتی تھی، لیکن بعض لوگ نہ جانے کیوں بدقسمتی سے گرداب میں پھنس جاتے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا المیہ انہیں زندگی بھر الجھائے رکھتا ہے۔ وہ زندگی میں کئی بار بہت ہی نازک موقعوں پر میرے کام آئی تھی۔ میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا، لیکن اس وقت میں نے نفیس صاحب اور راحیلہ کی گفتگو میں مداخلت مناسب نہیں سمجھی۔ نفیس صاحب ایک لمحہ پر خیال نظروں سے راحیلہ کی طرف دیکھتے رہے، پھر اپنی پھٹی ہوئی میلی کو چیلی روئی دار باسکٹ کے اندر ہاتھ ڈالتے ہوئے بولے، ویسے تو میں بھی پہلے تمام ڈاکٹروں سے بات کر چکا ہوں، لیکن تمہاری تسلی کے لیے ایک بار پھر سرجن کرنل رحمان سے بات کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو پھر کوئی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ کرنل رحمان ہمارے ملک کے چند ایک قابل ترین نیورو سرجنز میں سے ہیں۔ نفیس صاحب کا ہاتھ باسکٹ سے باہر آیا تو اس میں چھوٹا سا ایک خوبصورت موبائل فون تھا۔ انہوں نے سلگتی ہوئی بیڑی کی ایک طرف پھینکی اور فون پر ایک نمبر پنچ کیا۔ اپنی پھٹی پرانی دھوتی کو سنبھالتے وہ ایک چارپائی پر بیٹھ گئے اور انہوں نے ہمیں بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اور راحیلہ موڑوں پر بیٹھ کے، راحیلہ ان کی طرف امید سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سلسلہ ملنے پر نفیس صاحب نے باروب لہجے میں کہا، سرجن کرنل رحمان سے بات کراؤ۔ چند لمحے بعد نفیس صاحب کا رابطہ سرجن رحمان سے ہو گیا۔ چند منٹ باتیں کرتے رہے، آخر کار فون بند کر کے دوبارہ اپنی باسکٹ میں چھپاتے ہوئے بولے، سرجن رحمان بھی ہنی کو کہیں لے جانے کرنے کا حق میں نہیں ہے۔ کسی دوسرے ملک پہ لے جانا تو درکنار وہ اسے ایک بستر سے دوسرے بستر پر منتقل کرنے کے حق پہ نہیں ہے۔ وہ ویسے بھی اس کی زندگی کے بارے میں پر امید نہیں ہے۔ اس کے خیال میں وہ ایک بجھتا ہوا چراغ ہے۔ راحیلہ فون پر ان کی گفتگو کے دوران ہی یہ نتیجہ اخذ کر چکی تھی۔ اس کے آدھے سیاہ آدھے سفید چہرے پر مایوسی پھیل چکی تھی۔ نفیس صاحب گویا اسے سمجھاتے ہوئے بولے، جو چیز ہمارے حق میں نہیں ہے اس کے بارے میں تمہیں غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں شاید غمزدہ نہیں ہوں، متفکر ہوں سر۔ راحیلہ خیمے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کھوئے سے لہجے میں بولی، مجھے کچھ اندیشہ محسوس ہو رہا ہے کہ جس فتنے سے ہم نے ٹکر لی ہے، اگر جلد از جلد اس کا سر کچلنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو میں دوبارہ ڈسے گا۔ نفیس صاحب تھوڑی مسلتے ہوئے پرخیال انداز میں اس کی طرف دیکھتے رہے۔ راحیلہ بولی، اس وقت ہمارے ارد گرد ایک سکوت سا طاری ہے، کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آ رہا۔ مجھے کچھ یوں لگ رہا ہے جیسے سانپ زخمی ہو کر بل میں گھس گیا ہے اور دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے اپنی توانائیاں جمع کر رہا ہے۔ یہ سکوت کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ نفیس صاحب بولے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے بہت بڑی منصوبہ بندی کی ہے اور بہت مسائل نہایت خاموشی سے اس میں لگا رکھے ہیں۔ تم اس منصوبہ بندی کا ایک حصہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ واٹر سپلائی کی آڑ میں جو شرنک ہوتی جا رہی ہے وہ ہمیں ریڈ ڈاٹ کے زیر زمین کے
قطع تک لے جائے گی، لیکن ہمارے انتہائی جدید اور انتہائی حساس آلات نے بھی اس علاقے میں کہیں زیر زمین کسی غیر معمولی چیز کی موجودگی کی نشاندہی نہیں کی ہے۔ راحیلہ بولی۔ میں اس سے مایوس نہیں ہوں، نفیس صاحب بولے، لیکن اس موضوع پر ایک میٹنگ میں ہم بات کر چکے ہیں۔ ہم سائنسی ایجادات میں ریڈ ڈاٹ کے مقابلے کا تصور بھی نہیں کر سکتے جن کے سفید فاموں نے یہ تنظیم بنائی ہے۔ ان کے اپنے ملکوں میں بھی وہ تجاوزات منظر عام پر موجود نہیں۔ ممکن ہے ان کے زیر زمین قلعے کے گرد بھی کچھ ایسے انتظامات موجود ہوں، کوئی ایسا غیر مرئی حالہ موجود ہو جس کی وجہ سے ہمارے حساس آلات بھی اس کی موجودگی کی نشاندہی نہ کر سکتے ہوں۔ ہمیں ان کے کمپیوٹروں سے جو نقشے ملے تھے، ان میں اس مخصوص ٹکڑے کی بہرحال کوئی اہمیت ظاہر کی گئی تھی جس کا صحیح مطلب ہم نہیں سمجھ سکے تھے۔ راحیلہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، یہ بھی ممکن ہے کہ جب ہمارے لوگ کھدائی کرتے ہوئے واقعی اس زیر زمین قلعے تک پہنچ جائیں تو اچانک کوئی زبردست تباہی شروع ہو جائے۔ ان کے حفاظتی انتظامات کچھ اس قسم کے ہوں کہ ہم یہ کارروائی کر کے پچھتانے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ ہم تقریباً ایٹم بم کی تباہی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نفیس صاحب نے پہلو بدلتے ہوئے جواب دیا، تم سے اب کوئی بات چھپی ہوئی تو نہیں ہے؟ تمہیں معلوم ہی ہے کہ کنسٹرکشن مشینری کی آڑ میں وہاں کیا کچھ موجود ہے، اور پھر قدر اطمینان کی بات یہ ہے کہ یہاں چاروں طرف کافی دور دور تک ویرانہ ہے، زیادہ جانی اور مالی نقصان کا امکان نہیں ہے۔ راحیلہ خاموش رہی۔ ان کی گفتگو سے حالات کی تصویر میری نظر میں بھی واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک نفیس صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک گوشے میں بچھی ہوئی چٹائی کے پاس جا بیٹھے۔ اس چٹائی پر چند گدڑیاں اسی بھی لپٹی ہوئی رکھی تھیں، پرانا سا ایک حقہ بھی رکھا تھا۔ انہوں نے وہ چیزیں ایک طرف کو کھسکائیں اور چٹائی کا کونا اٹھا کر اس کے نیچے سے زرد رنگ کا ایک بڑا سا لفافہ نکالا۔ لفافہ راحیلہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ وہی چند تصویریں ہیں جو ریڈ ڈاٹ کے کمپیوٹروں سے ہمارے ہاتھ لگی تھی۔ انہیں تم سیکرٹ سروس والوں کو بھجوا دینا، وہ انہیں اپنے خاص والٹ میں محفوظ کرا دیں گے۔ پتہ چلا ہے کہ یہ تصویریں کسی طرح بھی ہمارے ہاں پرنٹ نہیں ہو سکتی، کسی بھی فوٹوگرافکس پیپر پر ان کے پرنٹ نہیں نکل سکتے۔ یہ تصویریں کسی عجیبی مٹیریل پر ہیں جو ان کے کمپیوٹروں کے پرنٹر میں استعمال ہوتا ہے۔ راحیلہ یوں ہی سرسری سے انداز میں ان تصویروں کے لفافے سے نکال کر دیکھنے لگی۔ شاید وہ پہلے بھی انہیں دیکھ چکی تھی۔ پلاسٹک کی ٹرانسپیرنٹ پلیٹ پر تھیں اور دونوں طرف سے دیکھی جا سکتی تھی، لیکن کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ وہ نہ تو کیمرے کی کھینچی ہوئی نہ معلوم ہوتی تھی اور نہ ہی ہاتھ کی بنی ہوئی۔ وہ کسی عجیب مشینی عمل کے ذریعے تیار شدہ لگتی تھی۔ سائز میں وہ تقریباً عام کتاب کے برابر تھیں۔ راحیلہ انہیں تاش کے پتوں کی طرح ایک سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کر رہی تھی۔ وہ کئی عورتوں اور مردوں کی تصویریں تھیں۔ وہ سب سفید فام معلوم ہوتے تھے۔ ان میں سے کچھ مر چکے ہیں اور کچھ کی ہمیں تلاش ہے، راحیلہ نے گویا میری معلومات کے لیے سرسری سے انداز میں بتایا۔ اچانک ایک تصویر میرے سامنے آئی۔ وہ اسے ایک دوسرے کے ہاتھ میں منتقل کرنے لگی تو میں نے غیر ارادی طور پر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا اور اجازت طلب نظروں سے نفیس صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر رازداری مانے نہ ہو تو میں اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھ لوں۔ نفیس صاحب دھیرے سے ہنس دیے۔ بڑی دیر میں تکلفات کا خیال آیا ڈیئر افضل چودھری؟ ابھی تک تمہارے سامنے جو باتیں ہوتی رہی ہیں وہ سبھی انتہائی رازداری کی تھی۔ خانہ بدوشی کی آڑ میں ہمارا یہاں موجود ہونا ہی ایک اہم راز ہے۔ اب تم سے بھلا کون سی بات راز رہ گئی ہے؟ تمہیں تو خود اب بہت سے رازوں سے پردہ اٹھانے میں ہمارا ساتھ دینا ہے۔ میں نے چٹکی میں پکڑ کر راحیلہ کے ہاتھ سے ٹرانسپیرنسی بنمات وہ تصویر لے لی۔ شفاف پلاسٹک کی وہ شیٹ اس سیلوفین سے بھی پتلی معلوم ہوتی تھی جو ہمارے ہاں پیکٹوں وغیرہ پر چڑھی ہوتی ہے، لیکن وہ فلم کے نیگیٹو کی طرح کرا رہی تھی۔ وہ ایک عورت کی تصویر تھی جس میں ایک ٹک اسے دیکھتا رہ گیا۔ تصویر میں گویا زندگی کے آثار موجود تھے اور وہ بھی جیسے ایک ٹک میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میری رگوں پہ میں خفیف سی سنسنی دوڑ گئی۔ اس عورت کی اصل شخصیت میں ہی نہیں، اس کی شفاف سی تصویر میں بھی کوئی ایسی بات تھی جس سے جسم میں سرد لہر دوڑ جاتی تھی۔ اسی عورت کی تصویر تھی جس کی آنکھوں کو کوئی رنگ تھا ضرور، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے کیا نام دیا جائے۔ کوئی رنگ رکھتے ہوئے بھی وہ آنکھیں گویا بے رنگ تھیں اور آسیبی سی معلوم ہوتی تھی۔ راحیلہ کی خفیف سی ہنسی سن کر میں چونکا۔ وہ شگفتہ سے لہجے میں بولی، لگتا ہے تصویر نے ہی ہپنوٹائز کر دیا ہے، تصویر کو دیکھ کر ہی خود تصویر بن کر رہ گئے ہو۔ لگتا ہے جب اصل میں اس عورت کو دیکھا ہوگا تو پتھر کے ہو کر رہ گئے ہوگے۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ میں اس عورت کو دیکھ چکا ہوں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کون ہے یہ عورت؟ پہلے تم بتاؤ، تم نے اسے کہاں دیکھا؟ راحیلہ نے مسکراتے ہوئے میری آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے آدھے سیاہ آدھے سفید چہرے پر مسکراہٹ بھی عجیب لگتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دو مختلف چہرے مسکرا رہے ہوں جنہیں آدھا آدھا کاٹ کر جوڑ دیا گیا ہو۔ میں جب لاہور سے بھاگا تھا تو ملک کے نہ جانے کون سے ایسے دور افتاد علاقوں کی طرف نکل گیا تھا جو میں نے خواب میں نہیں دیکھے تھے۔ کچھ عرصے پہلے میں نے واپس آنے کی کوشش کی تھی اور کراچی پہنچا تھا۔ وہاں پہلی ہی رات میں اپنے ہوٹل میں مجھ پر حملہ ہوا۔ اس وقت میں نے پہلی بار اس عورت کو وہیں ہوٹل میں دیکھا تھا، میں نے مختصراً بتایا۔ راحیلہ کے دو رنگے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوگی، اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی اتر آئی۔ نفیس صاحب بھی چارپائی پر کچھ آگے کو جھک آئے۔ پھر کیا ہوا؟ راحیلہ نے نہایت نیچی آواز میں پوچھا۔ میں نے کراچی میں ٹکنا بہتر نہیں سمجھا، ساتھیوں میں سے کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ پھر صورتحال کچھ ایسی بنی کہ میں بحری جہاز کے ذریعے ترکی کی طرف نکل گیا۔ سفر کے ابتدائی دنوں میں اتفاقاً ہی میں دوربین کے ذریعے سمندر کا جائزہ لے رہا تھا۔
پرندوں کا شوقین ایک شخص مجھے پرندے دکھا رہا تھا کہ اچانک ایک اسٹیمر پر میں نے اس عورت کو دیکھا۔ مجھے کچھ یوں لگا جیسے وہ مجھے ہی تلاش کر رہی تھی، لیکن پھر وہ اسٹیمر غائب ہو گیا۔ اس کے بعد تم نے اس عورت کو نہیں دیکھا؟ نفیس صاحب نے دریافت کیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ ترکی میں بھی یہ عورت کہیں نظر نہیں آئی؟ نفیس صاحب نے جاننا چاہا۔ میں نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ خیمے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ میرے سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا۔ یہ عورت کون ہے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ صحیح طور پر تو ہمیں بھی نہیں معلوم، نفیس صاحب گہری سانس لے کر بولے، لیکن ان کے کمپیوٹر سے ملنے والی معلومات کو ہم جس حد تک ڈی کوڈ کر سکے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عورت کراچی میں ریڈ ڈاٹ کی کرتا دھرتا تھی اور شاید اب بھی ہے۔ یہ ریڈ ڈاٹ کی اہم ترین شخصیتوں میں سے ایک معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ تنظیم میں اس کا نام، حیثیت یا عہدہ کیا ہے۔ ہم اسے باس 4 فرض کر رکھا ہے۔ باس 1، باس 2 اور باس 3 ہمارے آپریشن کے دوران مارے جا چکے ہیں۔ وہ تینوں مرد تھے۔ کراچی میں ریڈ ڈاٹ کی تمام سرگرمیوں کو غالباً یہی عورت کنٹرول کرتی ہے، لیکن ہم اس کی جھلک بھی نہیں دیکھ سکے ہیں۔ شاید کبھی دیکھ ہی لیں، وہ آپ کی زندگی کا عجیب تجربہ ہوگا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ بہرحال تمہاری بات سے ہمارے اندازوں میں کچھ تصدیق ہوتی ہے، نفیس صاحب بولے۔ راحیلہ مزید تصویریں دیکھنے لگی۔ ان میں ایڈم عرف ایڈی کی تصویر بھی تھی، جو لاہور میں سب سے پہلے ریڈ ڈاٹ سے میرے رابطے کا ذریعہ بنا تھا۔ میں نے ایک بار پھر راحیلہ کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا، اس شخص کے بارے میں کیا خبر ہے؟ زندہ ہے یا مر گیا؟ ہم نے اسے زندہ پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے نہایت شریفانہ انداز میں خودکشی کر لی، کیونکہ وہ پکڑے جانے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ راحیلہ نے جواب دیا۔ وہ کیوں؟ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ کیونکہ وہ ہمارے ملک میں دوہری زندگی گزار رہا تھا، ایک نہایت طاقتور مغربی ملک جس کی ہم پر نوازشات کچھ زیادہ ہی ہیں اور برسوں سے جس سے ہمارا ایک تعلق خاص چلا آ رہا ہے۔ ایڈی ہمارے ہاں اس کا کونسل جنرل تھا، لیکن اپنی شکل صورت میں تھوڑی سی تبدیلیوں کے ساتھ وہ ریڈ ڈاٹ کے خاص آدمی کا کردار بھی ادا کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دی، زندہ ہمارے ہاتھ نہیں آیا۔ پھر راحیلہ خود ہی طنزیہ لہجے میں بولی، حالانکہ وہ زندہ بھی ہمارے ہاتھ آ جاتا تو ہم اس کا یا اس کے ملک کا کیا بگاڑ لیتے؟ ہمیں ایک جھڑکی پڑتی یا ایک دھمکی ملتی تو ہم فوراً دوبارہ ریت میں سر گھسا کر بیٹھ جاتے۔ میں نے نفیس صاحب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے نظر چرا لی اور اپنی جیب سے ایک اور بیڑی نکال کر پرخیال انداز میں اسے تکنے لگے۔ شاید ایسے اور بھی کئی لوگ ہوں جو بظاہر اپنے ملکوں کے لیے یہاں سفارتی خدمات انجام دے رہے ہوں، لیکن در حقیقت ریڈ ڈاٹ کے ایجنٹ ہوں۔ میں نے خیال ظاہر کیا، بعض لوگوں کے بارے میں ہمیں یہی شبہ ہوا ہے کہ وہ نہ تو زندہ حالت میں ہمارے ہاتھ لگ سکے اور نہ ہی ان کی لاشیں صحیح سلامت رہیں۔ وہ قطعی طور پر ناقابل شناخت ہو گئے تھے۔ راحیلہ نے جواب دیا، کیا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں کہ ہم ان ملکوں سے احتجاج کر سکیں؟ میں نے دل کے کسی گوشے میں بے بسی کا درد محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ کریں گے، کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپریشن کا بقیہ حصہ کچھ اور ایسے انداز میں مکمل کر سکیں کہ ہمارے پاس سفید فاموں قوموں کے سامنے احتجاج کرنے کے لیے بنیاد تیار ہو سکے۔ حفیظ صاحب نے گویا مجھے تسلی دی۔ احتجاج کرنے سے پہلے ہمیں احتجاج کے خوفناک نتائج بھگتنے کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ راحیلہ زہریلے لہجے میں بولی۔ جرم ثقافی میں کیا جرم ہے؟ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ حفیظ صاحب گویا موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے، تم یہ تصویریں لفافے میں ڈال لو اور بہت احتیاط سے لے کر جانا۔ سیکرٹ سروس والے ان کی کاپیاں کرنے کا کوئی طریقہ نکالیں گے اور وہ کاپیاں کئی شہروں میں ہماری مختلف خفیہ ایجنسیوں کو بھیجی جائیں گی۔ راحیلہ نے تصویریں لفافے میں ڈال لیں اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس نے بڑا سا سیاہ چشمہ لگانے کے بعد نقاب اس طرح چہرے پر لپیٹا کہ چہرہ پورا چھپ کر رہ گیا۔ اب وہ بہت سخت پردہ نشین قسم کی خاتون دکھائی دینے لگی تھی۔ بعض خواتین اسی حلیے میں ڈرائیونگ بھی کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ ہر حال میں سختی سے پردے کی پابندی کرتی تھی اور اس میں فرق نہیں آنے دیتی تھی، لیکن راحیلہ کے بارے میں شاید کسی کو گما بھی نہیں گزرتا تھا کہ اس کے اس طرح نظر آنے کی وجہ کچھ اور تھی۔ میں نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، میں راحیلہ کے ساتھ جاؤں گا، مجھے اس سے بہت سی ضروری باتیں کرنی۔ راحیلہ کچھ نہ بولی۔ نفیس صاحب متذبذب دکھائی دینے لگے، لیکن ایک لمحے بعد گویا فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، فی الحال چلے جاؤ، لیکن کل یہاں واپس پہنچ جانا اور یہیں رہنے کی تیاری کر کے آنا۔ خانہ بدوش والی حلیے میں ہی آنا، یہ بہروپ دھارنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ راحیلہ سب بندوبست کر دے گی۔ آپ پرانے اسکول آف تھاٹ کے نمائندے معلوم ہوتے ہیں، بھیس بدل کر اپنی کارروائیاں کرتے ہیں۔ مجھے ترکی میں بھی ایک ایسے کردار سے واسطہ پڑا تھا جو ہر پل ایک نیا بھیس بدلتا تھا، حالانکہ سنا ہے وہ دور جدید کا کوئی بہت اونچے درجے کا قاتل تھا۔ میں نے اپنا کیمرہ گلے میں لٹکاتے ہوئے کہا، کس کی بات کر رہے ہو؟ نفیس صاحب کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک نمودار ہوئی۔ میری معلومات کے مطابق اس کا نام حمان تھا۔ معلوم نہیں اصلی ہے یا فرضی۔ سنا ہے وہ سربراہان مملکت اور تقریباً اسی درجے کی دوسری شخصیتوں کو قتل کرتا ہے۔ میں نے بے دلی سے بتایا۔ اوہ ہو، حمان! نفیس صاحب کی آنکھیں ذرا پھیل گئیں۔ تمہیں اس سے واسطہ پڑا تھا؟ انہیں گویا یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی ہاں، اسے لیڈی ڈائنا کے دورہ ترکی کے موقع پر اس کے قتل کا کانٹیکٹ ملا تھا۔ مجھے ایک ایسی برطانوی شخصیت کی رفاقت میسر آ گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے اس معاملے میں ٹانگ اڑنا پڑی اور حمان کانٹیکٹ پورا نہیں کر سکا۔ وہ مجھ سے بہت خفا تھا۔ اس نے بعد میں 24 گھنٹوں کے اندر 2 مرتبہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ قسمت ہی اچھی تھی کہ بچ کر آ گیا ہوں، لیکن کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ نفیس صاحب گویا کسی خیال سے چونکتے ہوئے بولے، ظاہر ہے
ذاتی طور پر تو نہیں جانتا، لیکن ملک کی ایک سب سے بڑی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کی حیثیت سے میرے لیے اس کے بارے میں باخبر رہنا ضروری ہے۔ ہمارے پاس اس کے بارے میں ایک مختصر سی فائل موجود ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہیں اس سے واسطہ پڑا اور تم اس سے بچ کر آگے۔ انہوں نے سر کو خفیف سا جھٹکا دیا اور کچھ رشک آمیز سے لہجے میں بولے، تم واقعی خوش قسمت انسان ہو افضل چودھری۔ نقاب پوش راحیلہ ایک نظر میری طرف دیکھ کر بولی، صرف خوش قسمت نہیں، بے پناہ باصلاحیت بھی۔ آپ کو بھی افضل چودھری کی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہے مسٹر نفیس؟ مجھے اندازہ ہو چکا ہے، نفیس صاحب سر ہلا کر بولے، بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے۔ جس کے ساتھی اتنے باصلاحیت ہیں وہ خود۔ انہوں نے مسکرا کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا، پھر میرا سر تاپا اجازہ لیتے ہوئے بولے، ویسے تم خود بھی تو پرانے اسکول آف تھاٹ کے آدمی ہو، اس وقت بھی تم ہلکے پھلکے بہروپ میں ہو۔ جی ہاں، میں بھی پرانے اسکول آف تھاٹ سے ہی وابستہ رہنا پسند کرتا ہوں اکثر معاملات میں نے تسلیم کیا۔ بہروپ بازی کا سہارا تو میں ایک عرصے سے لیتا آ رہا ہوں۔ پرانے طور طریقے میرے لیے ہمیشہ کارآمد ثابت ہوئے ہیں۔ کل بھی ذرا عمدہ طریقے سے بہروپ بدل کر آنا، پھر ذرا آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ آئندہ کے لاہے عمل میں تمہارے مشورے بھی شامل ہونے چاہیے۔ نفیس صاحب بولے، کل یہاں تمہاری چند دوسرے ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے گی، اس وقت وہ کچھ دوسری جگہوں پر مختلف ڈیوٹیاں سنبھالے ہوئے ہیں۔ میں انہیں خدا حافظ کہہ کر راحیلہ کے ساتھ باہر آیا تو میں نے دیکھا لکڑی کا تخت پر ایک شخص سفید اوور آل پہنے اور اسٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکائے بیٹھا تھا۔ اس کے پاس سیاہ رنگ کا میڈیکل بیگ بھی تھا جس پر سفید دائرے میں سرخ ہلال بنا ہوا تھا۔ وہ اپنا میڈیکل بیگ اٹھا کر مؤدبانہ انداز میں راحیلہ کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ ہم بستی سے باہر آئے تو میں نے دیکھا سڑک کے کنارے ایک سفید ویگن کھڑی تھی جس پر سرکاری سرپرستی میں چلنے والی فلاحی تنظیم کا نشان بنا ہوا تھا جو مختلف مواقع پر طبی امداد فراہم کرتی ہے۔ جعلی حروف میں تنظیم کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس قسم کی گاڑیاں غریب بستیوں میں طبی امداد فراہم کرنے جاتی رہتی ہیں۔ راحیلہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ میں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ جس شخص نے میڈیکل بیگ اٹھایا ہوا تھا وہ گاڑی کے پچھلے حصے میں آ بیٹھا۔ اس حصے میں دوسرا طبی ساز و سامان بھی رکھا دکھائی دے رہا تھا۔ راحیلہ تصویروں کا جو لفافہ نفیس صاحب سے لے کر آئی تھی وہ سیٹوں کے درمیان سے اس شخص کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لودھی صاحب کو پہنچا دینا۔ میں نے مڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ گول مٹول سا تھا اور ناک پر موٹے شیشوں کی اینک ٹکی ہوئی تھی۔ وہ بالکل ہونک نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنا ایک مہربان وسیم احمد یاد آ گیا۔ وہ بھی کچھ ایسے ہی شخصیت اور ایسے ہی چہرے مہرے کا مالک تھا، لیکن وہ نوجوان ذرا ہلکے جسم کا تھا جبکہ یہ شخص پختہ عمر کا تھا۔ اس نے لفافہ لے کر اپنا میڈیکل بیگ کھولا اور اسے اس میں رکھ لیا۔ میں نے دیکھا اس کے میڈیکل بیگ میں طبی امداد سامان تو برائے نام ہی تھا۔ زیادہ جگہ چھوٹی نالی والی مگر خوفناک سی ایک گن نے گھیری ہوئی تھی۔ ایک خانے میں چھوٹا سا ایک پسٹل بھی رکھا نظر آ رہا تھا۔ لفافہ رکھتے ہی اس نے جلدی سے میڈیکل بیگ بند کر لیا۔ میں نے دوبارہ ذرا غور سے اس شخص کی طرف دیکھا تو وہ مجھے پہلے جیسا ہونک دکھائی نہیں دیا۔ یوں لگا جیسے اس کے بارے میں میرا یہ تاثر محض نظر کا دھوکہ تھا۔ راحیلہ نے ویگن سٹارٹ کی اور اسے سڑک پر یو ٹرن دے دیا۔ گاڑی کے شیشے ٹینٹڈ تھے، باہر سے بآسانی اندر نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کاش ہمیں معلوم ہوتا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اس دنیا میں انگیتن لوگ زندگی کے سفر پر نکلے ہوئے ہیں لیکن بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے اسے گورا تو وہ معصومانہ لہجے میں بولی، کیسا ڈائلاگ تھا؟ تم نے داد نہیں دی کیا؟ بالکل ہی بدذوق ہو کر واپس آئے ہو؟ اس کے لہجے میں وہی پہلے والی راحیلہ بول رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ چہرے کی بربادی سے اس کے مزاج میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ شگفتگی اور وہ معصومیت کی تہ میں چھپا ہوا چلبلاپن برقرار تھا جبکہ اسے دیکھنے کے بعد سے میرے پہلو میں خلش کا خنجر سا پیوست تھا۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ میں نے بھی کوئی مزاحیہ جواب تو نہیں دیا۔ وہ ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بولی، اب سڑک پر خاصا ٹریفک نظر آنے لگا تھا۔ گاڑی میں ایک لمحے سکوت رہا۔ میں گردن گھما کر پیچھے دیکھنے لگا۔ مجھے یہی اندازہ ہوا کہ کوئی گاڑی ہمارے تعاقب میں نہیں تھی۔ راحیلہ اس وقت میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی لیکن پھر بھی گویا میری حرکات و سکنات پر اس کی نظر تھی۔ وہ میرا مقصد بھی سمجھ رہی تھی اور وہ اطمینان سے بولی، میرا خیال ہے کوئی ہمارا تعاقب نہیں کر رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے آج کل ریڈ ڈاٹ نے ہمیں ہر کام کرنے کے لیے بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ نہ تعاقب، نہ مار دھاڑ، نہ ٹکراؤ۔ آج کل کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کوئی مشکوک شناسا شکل بھی نظر نہیں آ رہی۔ زندگی بہت پھیکی پھیکی سی ہو گئی ہے۔ وہ بظاہر بالکل بے پرواہی سے اتنی بڑی گاڑی کو کھلونے کی طرح ہینڈل کر رہی تھی لیکن اس بے پرواہی بھی بلا کی مشاقی تھی۔ تجھے برسوں پہلے کی وہ راحیلہ یاد آ رہی تھی جس سے کراچی میں میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس وقت یونیورسٹی کے طالبہ تھی جس کے ساتھ میں ایک پرانی سی اسٹیشن ویگن میں پکنک منانے ہاکس پہ گیا تھا۔ ان برسوں میں حالات کیا سے کیا ہو گئے تھے لیکن اس کی شخصیت، اس کا لب و لہجہ آج بھی وہی تھا۔ صرف اس چاند چہرے کو گرہن لگ گیا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، بلکہ اب تو اس سکوت سے مجھے وحشت ہونے لگی ہے۔ ریڈ ڈاٹ کی طرف سے یہ خاموشی مجھے کسی طوفان کا پیش خیمہ لگتی ہے۔ یہ سکون مجھے مشکوک لگنے لگا ہے۔ میں خاموش رہا تو وہ بولی، ارے اتنے خاموش کیوں ہو؟ ناراض ہو گئے ہو کیا؟ بھائی تمہارا سوال اتنا اہم تو نہیں تھا۔
کوئی زمانہ تھا میرے ساتھ جاتے وقت تم بالکل نہیں پوچھتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اہم بات صرف یہ ہوتی تھی کہ ہم ایک ساتھ جا رہے ہوتے تھے۔ وقت کی بات ہے۔ اس نے بڑی کوشش سے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ بکواس مت کرو، میں نے آہستگی سے کہا، اور دھیرے سے ہنسی اور بولی، ناراض مت ہو اور کسی غمزدہ پہاڑی بکرے کی طرح منہ مت لڑکاؤ۔ چلو میں تمہیں بتا دیتی ہوں، اس وقت ہم ہنی کے پاس جا رہے ہیں۔ آج کل میرا زیادہ وقت اداسی میں گزرتا ہے، اس لیے آج جب باہر نکلنے کا موقع ملا تھا تو پھر یہ خوشی بھی ملی تھی کہ تم سے ملاقات ہوگی، تو میں ذرا اول کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہنی کو کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ خود چل کر دیکھ لینا، وہ ملائمت سے بولی۔ شاید یہ اس کی کسی خاموش دعا کا نتیجہ ہے کہ تم یوں اچانک غیر متوقع طور پر واپس آ گئے ہو۔ ایک بار اس نے نیم بے ہوشی کے عالم میں تم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ایک عجیب سے احساس سے میری دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس کے بارے میں بھی یقیناً کوئی اچھی خبر میری منتظر نہیں تھی۔ اس سے میرا کوئی ایسا خاص تعلق خاطر تو نہیں تھا کہ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں مجھے یاد کرتی۔ اس کے آئینہ دل میں تو کسی اور کی تصویر تھی۔ وہ کوئی الیکٹرانک انجینئر تھا جسے ریڈ ڈاٹ نے ذہنی و جسمانی طور پر اس طرح اپنا غلام بنا لیا تھا کہ وہ ہنی کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ لیکن ہنی کے دل میں اس امید کی شمع روشن تھی کہ ایک روز وہ اس کی طرف واپس آئے گا، اسے اپنا ماضی یاد آ جائے گا۔ ہنی کے دل میں شاید میرے لیے عقیدت یا اس سے ملتا جلتا کوئی جذبہ موجود ہے، اور مجھے اس کی وجہ بھی معلوم نہیں۔ میں نے آہستگی سے کہا، مجھے معلوم ہے، صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ راحیلہ بولی، اور شاید وہ پس نقاب مسکرائی تھی۔ اگر وہ تمہارے عشق میں بھی گرفتار ہوتی تب بھی مجھے نہ تو کوئی حیرت ہوتی اور نہ ہی کوئی شکایت۔ میرا تم پر کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ یہی تو زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہے کہ تمہارا مجھ پر کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کاش کوئی دعویٰ ہوتا۔ میں کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا تو تم میرے بال نوچنے کی دھمکی دیتی، کوئی لڑکی والہانہ انداز میں میرا ذکر کرتی تو تم اس کا منہ نوچنے کے بارے میں غور کرتی۔ کاش اس قسم کی کوئی بات ہوتی۔ تمہاری یہ لا تعلقی میری زندگی کا سب سے بڑا روگ ہے۔ لا تعلقی تو نہیں ہے، وہ نیچی آواز میں بولی، تعلق تو بہت گہرا ہے۔ اس کے اور میرے سر کے درمیان محض چند انچ کا فاصلہ تھا، لیکن ان سروں میں پلتی ہوئی سوچیں ایک لامتناہی خلیج کے دو کناروں کی طرح تھی جو کبھی آپس میں نہیں مل سکتے تھے۔ ہاں، شاید تعلق تو بہت گہرا ہے، لیکن اس کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ میں نے کچھ اور آہستگی سے کہا۔ ویگن کے پچھلے حصے میں بیٹھا ہوا شخص ہماری گفتگو نہیں سن سکتا تھا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ دھیمے لہجے میں بولی، وہ شعر سنا ہے تم نے؟ عشق کا ایک ہی عنوان ہو ضروری تو نہیں، ہر کوئی چاہ کے گرباں ہو ضروری تو نہیں۔ میں نے سڑک کو گھورتے ہوئے کہا، کاش زندگی صرف شعروں سے بدل سکتی۔ تمہاری سوچ میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا؟ اس نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ کیا اب بھی تم موقع ملتے ہی مجھ سے شادی کی فرمائش اور پھر اس کی تکرار کرنے لگو گے؟ ظاہر ہے، میں نے بلا تعمل کہا۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے جو میرے خیالات تبدیل ہو جاتے؟ وہ گیئر بدلتے ہوئے کچھ اور دھیمے لہجے میں بولی، شاید تم بھول گئے ہو کہ نقاب اور سیاہ چشمے کی آڑ میں چھپا ہوا یہ چہرہ آدھا سیاہ ہے۔ یہ ایک مضحکہ خیز تصویر ہے۔ میں تو اب چلتا پھرتا بلیک اینڈ وائٹ تماشا ہوں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چاند کو گرہن لگنے سے اس کی قدر و قیمت کم تو نہیں ہو جاتی؟ میں نے کہا، یہ ایسا گرہن ہے جو شاید کبھی دور نہ ہو سکے۔ اس نے گویا مجھے خبردار کیا۔ کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے بدستور بے پرواہی سے کہا۔ تب اس نے ایک ثانیے کے لیے گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس وقت اس کے چہرے پر کیا تاثرات تھے یا اس کی آنکھیں کیا کہہ رہی تھی، لیکن اتنا ضرور ہوا تھا کہ اس کے بعد ایک لمحے تک وہ بالکل خاموش رہی۔ پھر انجن کی سرسراہٹ کے درمیان اس کی سرگوشی مجھ تک پہنچی۔ کیا اس مضحکہ خیزی کے ساتھ تم زندگی گزار لو گے؟ اس سے انگلی کے سامنے اپنے مستور چہرے کی طرف اشارہ۔ تمہارے ساتھ میں ہر طرح کی زندگی گزار لوں گا۔ میرے جذبوں کو لفظوں اور وعدوں کی سوری پر چڑھا کر مت پرکھو۔ میں نے کرب کی ایک خفیف سی لہر محسوس کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارا جواب ہاں میں ہے تو بے شک ابھی گاڑی کا رخ کسی نکاح خواہ کے گھر کی طرف مڑو لو۔ تم کیا سمجھتی ہو میں زندگی کے ان نازک معاملات میں مذاق کرتا ہوں؟ تم بہت ہی ضدی آدمی ہو۔ اس نے بے آواز سی ہنسی میں بات اڑانے کی کوشش کی۔ مجھے ضد مت کیا کرو، میں تمہیں بتا چکی ہوں، میں نے اپنی زندگی کی کتاب میں سے شادی کا ورق پھاڑ دیا ہے۔ اس بات پر میرا دل چاہتا ہے میں تمہارا سر پھاڑ دوں۔ میں نے دانت پیس کر کہا، ابھی بھی وقت ہے، میری بات پر غور کرو اور گاڑی روک کر کسی راہ گیر سے پوچھ لو قریب ترین مسجد کہاں ہے، شاید اس کے امام صاحب نکاح رجسٹرار بھی ہوں۔ ہنی کے پاس ہم نو بیاہتیاں میاں بیوی کی حیثیت سے پہنچے۔ بکواس مت کرو، میرے برقعے کے اندر 2 جیبیں ہیں اور ان دونوں میں ٹی ٹی موجود ہے۔ مجھے اتنا تنگ مت کرو کہ میں تمہاری اس بغیر بھیجے والی کھوپڑی میں چند گولیاں اتار دوں۔ اس نے مجھے ڈانٹا۔ چلو یہی کر گزرو، میں نے ٹانگیں پسارتے ہوئے کہا، کچھ تو کرو، بات کو کسی کنارے تو لگاؤ، کہانی کو کسی انجام تک تو پہنچاؤ۔ آخر یہ بے ہنگم کہانی کب تک اپنے انجام کی تلاش میں بھٹکتی رہے گی؟ موت ہر کہانی کا انجام ہے۔ موت آئے گی تو خود بخود ساری کہانیاں ختم ہو جائیں گی، اور ہماری زندگی کچھ ایسی ڈگر پر ہے جہاں قدم قدم پر موت کھڑی ہے۔ اسی لیے تو میں زیادہ اصرار کرتا ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آخر ہمیں ایک ایسی کیا مجبوری ہے جو ہم یہ حسرت لے کر اس دنیا سے رخصت ہوں؟ میں نے جلدی سے کہا، جبکہ میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ایسی زندگی میں کوئی حسرت پالنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ہاں واقعی کسی بھی بات کی کوئی ضرورت ہی نہیں، بس پاگل کتے کی طرح ادھر ادھر دوڑتے رہو، آخرکار ایک دن کسی کے ہاتھوں گولی کھا کر پٹ سے گر کر مر جاؤ، بس یہی کل زندگی ہے۔ یہ دنیا کے 99% لوگ تو پاگل ہیں جو محبت کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، گھر بساتے ہیں اور پھر
سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں۔ راحیلہ نے ٹکڑا لگایا، پھر ایک لمحے کے توقف سے بولی، ہاں، میری نظر میں وہ ایسے لوگ نہیں جن کی تقلید کی جائے۔ ویسے میں تمہارے حوصلے کے واقع داد دیتی ہوں کہ تم ایک مضحکہ خیز چہرے والی عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو۔ مجھے تمہاری داد کی نہیں، تمہاری ہاں کی ضرورت۔ میں نے تعصب سے کہا، وہ تم کبھی نہیں سن سکو گے۔ میں تمہیں پہلے بھی مشورے دے چکی ہوں، اپنے لیے کوئی ڈھنگ کی لڑکی تلاش کرو اور اپنی زندگی کی یہ کمی بھی پوری کر ڈالو جس نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے۔ پھر وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی، اس موضوع پر اب مزید بات نہیں ہوگی، ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر سیٹ سے ٹیک لگا لیا۔ تبدیلی اس کے چہرے میں آئی تھی، اس کے خیالات اور نظریات میں نہیں، بلکہ اس کی ضدیاں شاید اپنی جگہ کچھ اور پکی ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال شاید کچھ اور مضبوط ہو گیا تھا کہ اب میں تو کیا، کوئی اور بھی اگر اس سے شادی کرے گا تو اس پر ترس کھا کر کرے گا، اور یہ بات اس کی اونچی انا کو منظور نہیں تھی۔ یہ خیال جب مبہوم سے انداز میں اس کے ذہن میں موجود تھا، میں تب بھی اسے نہیں نکال سکا تھا۔ اب اگر یہ خیال اور بھی مضبوط ہو گیا تھا تو مجھے غالباً اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ چند لمحے بعد گاڑی ایک ذیلی سڑک پر مڑی جس پر دونوں طرف پھولدار پودوں سے آراستہ کیاریاں موجود تھیں۔ اس کی گیٹ پر پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ ایک مخصوص سرکاری ہاسپٹل تھا۔ اس کے اندر بھی سرسبز درخت، پھول اور سبزہ اس طرح پھیلا ہوا تھا کہ مریض کی آدھی بیماری تو اس ماحول میں کچھ دیر سانس لینے سے ہی ختم ہو سکتی تھی۔ راحیلہ نے ویگن ایک مخصوص پارکنگ لاٹ میں لے جا کر روکی، اسے سٹارٹ ہی چھوڑ کر اتر گئی۔ مجھے بھی اس سے اترنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر کے حلیہ والا وہ شخص جو معلوم نہیں ڈاکٹر تھا یا نہیں، آگے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راحیلہ اس سے مخاطب ہوئی، تو تم گاڑی جلدی واپس لے آنا اور اسی پارکنگ میں لاٹ میں عین اسی جگہ پر چھوڑ دینا، چابیاں اندر ہی چھوڑ دینا، اور اگر تمہیں مجھ سے کوئی کام نہ ہو تو پھر مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں۔ اس شخص نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس کا چہرہ بدستور پتھرایا ہوا سا رہا۔ اپنا میڈیکل بیگ اس نے برابر کی سیٹ پر رکھ لیا۔ وہ گاڑی ریورس کر کے نہ جانے کہاں روانہ ہو گیا۔ میں راحیلہ کی رہنمائی میں آگے چل دیا۔ عمارتوں کے کئی بلاک سے گزرنے کے بعد ہم ایک بلاک میں داخل ہوئے۔ اس کی پیشانی پر جلی سرخ حروف میں انگریزی میں انتہائی نگہداشت کا وارڈ لکھا نظر آ رہا تھا۔ سامنے ہی سیڑھیاں نظر آ رہی تھی، لیکن ان کے قریب ایک چاق و چوبند باوردی اہلکار گن لیے کھڑا تھا۔ راحیلہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شناسائی کا تاثر ابھرا۔ غالباً اس کے مخصوص حلیے کی وجہ سے وہ اسے پہچانتا۔ اس کے باوجود راحیلہ نے اس کے قریب سے گزرتے وقت ایک کمپیوٹرائز سا کارڈ نکال کر اسے دکھایا، کیونکہ راحیلہ کا حلیہ ہی میرے خیال میں اسے مشکوک بناتا تھا۔ اس حلیے میں کوئی بھی عورت بلکہ ذرا کم تر قد کاٹ کا کوئی مرد بھی وہاں داخل ہو سکتا تھا۔ باوردی شخص نے بڑے غور سے کارڈ چیک کیا، حتیٰ کہ اس کے ابھرے ہوئے حروف پہ نہ جانے کیوں انگلی بھی پھیر کر دیکھی، پھر مطمئن انداز میں سر ہلا کر کارڈ واپس کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یہ میرے ساتھ ہیں اور مجھ سے بھی زیادہ خاص آدمی ہے، راحیلہ بولی۔ یہ کہتے ہوئے شاید وہ پس نقاب مسکرائی تھی، پھر وہ مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ پہلی منزل پر شیشے کا ایک اور دروازہ ہماری راہ میں حائل تھا۔ اس دروازے پر کسی چھوٹے موٹے اہلکار کی بجائے ایک مسلح آفیسر تعینات تھا۔ اس نے بھی راحیلہ کا کارڈ دیکھا۔ میرے بارے میں یہاں بھی راحیلہ نے وہی جملہ دہرایا جو وہ نیچے بول چکی تھی۔ آفیسر نے خاموشی سے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اندر بائیں ہاتھ پر چھوٹا سا ایک آفس نما کمرہ تھا جس کی آدھی دیواریں شیشے کی تھی۔ اس میں ایک ڈاکٹر اور دو نرسیں نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک روشن اسکرین پر کوئی ایکس رے لگائے غور سے دیکھ رہے تھے۔ دائیں ہاتھ پر راہداری میں شیشے کے 3 کیبن سے نظر آ رہے تھے۔ ان تینوں میں مریض لیٹے نظر آ رہے تھے۔ تینوں کا جسم سینے تک سفید چادر سے ڈھکے نظر آ رہے تھے۔ پاس رکھی مختلف مشینوں کی نالیاں ان کے جسموں سے منسلک تھی۔ راحیلہ آخری کیبن کے دروازے پر پہنچ کر رک گئی۔ وہاں ہر طرف دیواروں پر انگریزی میں مختلف ہدایات آویزاں تھیں، تھوکیے مت، شور مت کیجیے، کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیے، وغیرہ وغیرہ۔ وہاں روشنی بھی کم ہی تھی۔ کیا یہ قرنطینہ ہے؟ میں نے شیشے کے کیبن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، راحیلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ICU کے عام کمرے ہیں۔ اس کی آواز بھی سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ اسی اثنا میں نہ جانے کس طرف سے ایک نرس لپک کر ہمارے قریب آئی، لیکن اس نے ہمیں روکنے یا ہدایات دینے کے بجائے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور سرگوشی میں بولی، میڈم، مریضہ کی حالت اب کچھ بہتر ہے، آپ اس سے بات کرنا چاہیں گی؟ اس وقت اس کا آکسیجن ماسک بھی اترا ہوا ہے اور ٹرینکولائزر کا اثر کم ہونے کے باوجود وہ زیادہ تکلیف میں نہیں۔ یہ تو تم نے بڑی خوشی کی خبر سنائی ماریا، راحیلہ سرگوشی میں بولی۔ میری تو کوئی بات نہیں، مجھے تو کبھی کبھار اس کی 2-4 سرگوشیاں سننے کا موقع ملتا رہتا ہے، لیکن یہ صاحب جو میرے ساتھ آئے ہیں، یہ اگر اس سے 2-4 باتیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اس کی دماغی حالت کیسی ہے؟ کسی حد تک ٹھیک ہی معلوم ہوتی ہے، کم از کم اسے یہ یاد ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہے، اور اس نے یہ بھی محسوس کر لیا ہے کہ آپ اس کے پاس نہیں ہیں۔ اس نے آپ کے بارے میں پوچھا تھا، نرس نے جواب دیا۔ راحیلہ نے طمانیہ سے سر ہلایا۔ نرس نے نہایت آہستگی سے کھٹکھٹے دار دروازہ کھولا۔ میں نے راحیلہ کی تقلید میں جوتے باہر اتار دیے اور ننگے پاؤں شیشے کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا فرش اتنا صاف تھا کہ اس پر بغیر جوتے کے بھی پاؤں رکھنا برا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم دبے پاؤں سفید آہنی بیٹھ کے قریب پہنچے۔ ہنی کا صرف چہرہ اور ایک ہاتھ سفید چادر سے باہر تھا۔ ہاتھ میں ڈرپ کی سوئی لگی ہوئی تھی۔ اس ہاتھ کا چہرے کو دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ ہاتھ کیا تھا؟ گویا کسی بڑے پرندے کا ٹیڑھا میڑھا سا پنجہ تھا جس میں چند مڑی تڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔
چہرہ گویا کئی دن پرانی کسی لاش کا تھا جسے قبر سے نکال کر صاف کر کے پلنگ پر لٹا دیا گیا تھا۔ مجھے ہنی کی صورت اچھی طرح یاد تھی۔ وہ گوری چٹیاں بہت زیادہ خوبصورت لڑکی تو نہیں تھی، لیکن اس کی شخصیت میں بلا کی کشش تھی۔ اس کی رنگت گندمی اور نقوش دلکش تھے، لیکن اس وقت اس کا چہرہ محض چند ابھری ہوئی ہڈیوں کا مجموعہ نظر آ رہا تھا، جس پر کھال کی جگہ نیلے رنگ کی ایک جھلی چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے جھک کر بہت قریب سے اسے دیکھا اور بڑی مشکل سے پہچانا۔ اس کے وجود کے کھنڈر میں شاید کہیں شناسائی کے کچھ موتی دفن تھے۔ میرے دل پر ایک اور چرخا لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہنی تھی جسے میں جانتا تھا۔ راحیلہ اس کے قریب کاؤچ پر بیٹھ گئی اور نہایت آہستگی سے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرگوشی میں بولی، ہنی میری جان، ذرا آنکھیں تو کھولو، دیکھو کون آیا ہے۔ اس کے لہجے میں اس کی ماں کسی ملائمت تھی جو اپنے برسوں کے بیمار بچے کو جگانے لگی ہو۔ ہنی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اگر اسے جسم پر ڈھکی ہوئی چادر میں نہایت خفیف سا زیرو بم نہ ہوتا تو یہ یقین کرنا بھی مشکل ہوتا کہ وہ زندہ تھی۔ ایک لمحے کے انتظار کے بعد راحیلہ آہستگی سے اس کا سر سہلاتے ہوئے بولی، ہنی ذرا دیکھو تو افضل چودھری آیا۔ تم ایک بار اسے پوچھ رہی تھی نا؟ تبھی نہایت آہستگی سے جسم کے اس کھنڈر میں آنکھوں کے دریچے کھلے اور میرے دل پہ لگے ہوئے نئے چرخے کی اذیت کچھ اور بڑھ گئی۔ ان آنکھوں میں کوئی ویرانی تھی۔ میں ایک بار پھر اس پر جھکا تو اس نے آہستگی سے 2-3 مرتبہ پلکیں جھپکائیں۔ یہ خفیف سی حرکت زندگی کی علامت تھی۔ پھر اس کی آنکھوں میں بھی زندگی کی رمق نظر آئی۔ شاید اب اسے میرا چہرہ صاف نظر آیا تھا۔ اس کے ہونٹوں میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بیڈ کے ایک طرف راحیلہ تھی، میں نے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ اس کا لرزتا ہوا استخوانی سا دوسرا ہاتھ چادر کے نیچے سے باہر رنگایا۔ میں نے اسے تھام لیا۔ وہ گیا کسی مردے کا ہاتھ تھا، مگر بعض مردے زندوں سے زیادہ زندگی کی علامت ہوتے ہیں اور بعض زندہ لوگ زندگی پر محض ایک تہمت ہی ہوتے ہیں۔ دیکھنے کی بات یہی ہوتی ہے کہ انسان کس طرح زندہ رہا اور اسے کس راہ پر موت آئی۔ اس کے ہونٹوں سے کچھ اس طرح آواز نکلے سے ان خزاں رسید پتوں کے درمیان ہوا سرسرائی ہو اور جو ٹوٹ کر گرنے کے قریب ہو۔ افضل، اچھا ہوا میرے مرنے سے پہلے تم آ گئے۔ شاید اسی لیے سانس جسم میں اٹکی ہوئی تھی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اتنا سا بولنا ہی گویا اس کے لیے ایک مشقت تھا۔ اس کی سانسیں کچھ تیز ہوتی محسوس ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر کچھ تکلیف کے سے آثار ابھر آئے۔ راحیلہ جلدی سے بولی، ڈاکٹر یا نرس کو بلاؤ۔ اس نے بیڈ کے پاس لگے ہوئے سرخ بٹن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہنی نفی میں سر نہیں ہلا سکی کیونکہ اس کی گردن میں کالر تھا۔ معلوم نہیں اس کے لیے گردن ہلانا نقصان دہ تھا یا محض احتیاطاً یہ کالر پہنایا گیا تھا۔ اس نے آنکھوں میں گویا التجا کی کہ اس کے لیے کسی کو نہ بلایا جائے۔ ایک لمحے کے بعد وہ سرگوشی میں بولی، ان ڈاکٹروں نرسوں وغیرہ تو مجھے زندہ رکھنے کی کوشش میں میری بچی کچھ زندگی اچیرن کر دی ہے۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھیں سفید مصنوعی چھت کو تک رہی تھی۔ چند لمحے کے سکوت کے بعد میں نے آہستگی سے اس کے کان کے قریب کہا، ہنی تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی؟ کوئی خاص بات کرنا چاہتی تھی؟ نہیں، کوئی خاص بات تو نہیں تھی۔ اب اس کی سرگوشی آسانی سے سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں بس یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے تمہارے دوستوں نے اور دوسرے بہت سے لوگوں نے مل کر تمہارا کام کافی آسان کر دیا ہے۔ ریڈ ڈاٹ کی کمر ٹوٹ چکی ہے، لیکن تم اس فتنے کو جڑ سے ضرور ختم کرنا، ورنہ تم تو کیا اس ملک میں کوئی سکھ سے نہیں رہ سکے گا۔ کسی کو معلوم نہیں، کسی کو اندازہ نہیں کہ یہ کیسا خوفناک فتنہ ہے۔ یہ فتنہ میری ماں کو کھا گیا، میرے عدنان کو کھا گیا، مجھے کھا گیا اور نہ جانے کس کس کو کھا گیا۔ ان لوگوں کو صحیح تعداد کسی کو بھی معلوم نہیں، جنہیں یہ اژدہا خاموشی سے کھا گیا۔ اس فتنے نے اس ملک کی بنیادوں میں بارود بچھا دیا ہے۔ تمہیں اس بارود کو بھی سمیٹنا ہے، اس فتنے کا مکمل خاتمہ بھی کرنا ہے۔ تم اب اس حالت میں ان فکروں میں اپنے آپ کو اور اذیت مت دو۔ میں نے اپنی اذیت کو چھپاتے ہوئے اسے اذیت سے بچنے کی تلقین کی۔ تم یہ کام ہم پر چھوڑ دو، تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اس حالت میں تمہیں آرام کی تلقین کرنا بڑی مضحکہ خیز سی بات ہے۔ پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ تم اپنے ذہن کو کچھ آرام دینے کی کوشش کرو، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ تم کچھ مت سوچو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے اور کیا مشورہ دوں، کیا نصیحت کروں، اس کے لیے کیا کروں۔ میرا دل چاہ رہا تھا اسے بازوں پر اٹھا کر ہوا میں اڑاتا ہوا پلک جھپکتے میں کسی ایسی جگہ لے جاؤں جہاں معجزے نورما ہوتے ہوں، جہاں بیماریوں کو شفا ملتی ہو، لبے گور انسانوں کو نئی زندگی ملتی ہو، لیکن اسے ایسے کسی جگہ لے جانا میرے بس میں نہیں تھا۔ اس لیے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں، پھر گویا بڑی مشکل سے انہیں کھولتے ہوئے بولی، میں نے تو خیر ان سے غداری کی تھی۔ میرا عدنان تو مکمل طور پر ان کا غلام بنا ہوا تھا۔ اسے انہوں نے صرف شک کی بنا پر میکنوزون شعاؤں سے جلا کر ہلاک کر دیا تھا۔ بظاہر اس کا کچھ نہیں بگڑا تھا۔ وہ اسی طرح جیتا جاگتا دکھائی دے رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ کسی جانور کی طرح روست ہو چکا تھا۔ میں عدنان کو نہیں جانتا تھا، لیکن ہنی نے ہی کافی عرصہ پہلے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس کی لڑکپن کی محبت تھا۔ وہ بہت لائق الیکٹرانک انجینئر تھا، نہ جانے کب اور کس طرح ریڈ ڈاٹ کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ وہاں وہ ہنی کو بھی نہیں پہچانتا تھا، نہ جانے اس پر کیا گزری تھی، لیکن ہنی اس معاملے میں افسانوی سی لڑکی تھی۔ وہ خواہ کیسے ہی ماحول میں رہی تھی اور زندگی میں کیسے نشیب و فراز سے گزری تھی، مگر اس شخص سے اس کا عشق ختم نہیں ہوا تھا۔ ناقابل یقین سی بات تھی کہ زندگی کا بیشتر حصہ طوائفانہ ماحول میں گزارنے کے باوجود وہ ایسا افسانوی سا عشق کرنے کی اہل تھی۔ مجھے لوگوں پر رشک آتا تھا جن سے کوئی ایسا لازوال عشق کرتا تھا۔
میں نے اس کے سرد استخوانی ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے زندگی کی حرارت پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہنی میری دوست، میری محسن، تم اطمینان رکھو، اب ان سے حساب ہوگا اور ہر چیز کا مجھے تمہاری زبان سے صرف یہی سننے کے لیے تمہارا انتظار تھا، اب میں سکون سے مر سکوں گی۔ اس نے طمانیت بھرے انداز میں آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس کی طمانیت گویا راحیلہ کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے بے توانا سرگوشی میں بولی، ہنی ہنی، لیکن ہنی نے نہ تو کوئی جواب دیا اور نہ ہی آنکھیں کھولی۔ راحیلہ اس کی نبض دیکھنے لگی، پھر اس نے شیشے کی دیواروں سے باہر کھڑکی نرس کو اشارہ کیا، وہ تیزی سے اندر آئی۔ اس نے ہنی کے جسم سے منسلک 2-3 مشینوں کے ڈائلز پر لرزتی سوئیوں کو دیکھا اور جلدی سے اس کے منہ پر آکسیجن کا ماسک لگا دیا۔ پھر اس نے آنکھوں میں راحیلہ کو اشارہ کیا۔ راحیلہ مجھے ساتھ لے کر شیشے کے کیبن سے باہر آ گئی۔ پھر ہم ICU سے باہر بھی آ گئے اور ایک بالکونی میں جا کھڑے ہوئے۔ وہاں سے ہاسپٹل کے ایک حصے کا سرسبز اور صاف ستھرا لان نظر آ رہا تھا۔ لان کے قریب ہی ایک وارڈ کے دروازے پر ایک ایمبولینس کھڑی تھی۔ چند لمحے کی بوجھل تھی خاموشی کے بعد میں نے پوچھا، ہنی کا اس حالت کو پہنچنے کا اصل سبب کیا تھا؟ اس کے جسم میں 4 گولیاں پیوست ہوئی تھی، وہ افسردگی سے بولی۔ 3 تو سرجری کے ذریعے نکال لی گئیں، چوتھی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہے۔ اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ ماہر نیورو سرجنز کا خیال ہے اسے چھیڑنے کی صورت میں فوری طور پر ہنی کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باقی تینوں گولیاں نکالنے کے لیے ہنی کے جو آپریشن ہوئے ہیں وہ بھی بہت ہی نازک قسم کے تھے، انہوں نے بھی اسے موت کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ گولی کا زہر بھی اس کے جسم میں پھیل رہا ہے، کئی مرتبہ اس کا بلڈ ٹرانسفیوژن ہو چکا ہے، اس کے باوجود انفیکشن نہیں رک رہا۔ اس کا ذہن بھی کبھی کبھی بالکل جواب دے جاتا ہے، وہ بالکل ہی کوئی بات نہیں کر سکتی یا پھر خواب کے سے عالم میں کچھ بے ربط سی باتیں کرتی ہے۔ اس کے ذہن اور جسم پر جو کچھ گزر چکی ہے، اس کے بعد اس نے جتنی باتیں کر لی ہیں وہ بھی غنیمت ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اصل المیہ یہ ہے کہ اسے ہماری ہی چلائی ہوئی گولیاں لگی ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ وہ متصفانہ سے انداز میں اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ریڈ ڈاٹ والوں نے اسے اس کی غداری کی یہ سزا دی تھی کہ جب ہم ان کے زیر زمین ٹھکانے تک پہنچے تو ان کے ساتھ ہمارا مارکا جاری تھا، تو انہوں نے اسے گولیوں کی بارش میں دھکیل دیا، وہ اس عالم میں کہ ہم اسے پہچان نہیں سکتے تھے۔ یہ تو معجزہ ہی ہے کہ گولیوں کی ایسی بوچھار میں یہ زندہ بچ گئی۔ تم خواہ استقصار تھے ہی صحیح، لیکن مجھے سب کچھ بتاؤ، آخر یہ سب ہوا کس طرح؟ میں نے الجھن سے کہا۔ یہاں کھڑے کھڑے یہ باتیں نہیں ہو سکتی، آؤ گھر چلتے ہیں۔ وہ بولی، گھر؟ میں نے قدر حیرت سے کہا، کیا یہاں تمہارا کوئی گھر بھی ہے؟ انسان جہاں بھی کچھ عرصے کے لیے رکتا ہے وہاں رہنے کا کوئی ٹھکانہ تو بنانا ہی پڑتا ہے، وہ انسان کا گھر ہی کہلائے گا۔ میرے خیال میں تو جہاں سر چھپانے کو جگہ مل جائے اسے گھر ہی سمجھنا چاہیے۔ اس نے مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ICU سے باہر جانے والے راستے کی طرف چل دی۔ تم بھی اچھی خاصی فلسفی ہوتی جا رہی ہو، میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ہمارے ہر عمل کی بنیاد کسی نہ کسی فلسفے پر ہوتی ہے، اگر زندگی میں فلسفے کو بالکل ہی نکال دیا جائے تو یہ ایسی ہی رہ جائے گی جیسے رس کے بغیر گنا، بالکل پھوکٹ۔ وہ ٹھہرے لہجے میں بولی اور آہستگی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، مگر سیاہی میں لپٹی ہوئی ایک گول سی چیز کے سوا میرے سامنے کچھ نہیں تھا۔ کسی ایسے انسان سے بات کرنا ایک عجیب تجربہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہو مگر آپ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکتے ہوں، صرف آواز آپ تک پہنچ رہی ہو۔ اس وقت تم سے بات کرتے ہوئے مجھے ریڈ ڈاٹ کے باس 1 اور باس 2 یاد آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، ان کے کندھوں پر سر کی جگہ بڑا سا ایک سفید انڈا رکھا ہوا تھا، اس میں سے آواز برآمد ہوتی تھی۔ کوئی چہرہ، کوئی تاثر نظر نہیں آتا تھا، فرق صرف یہ ہے کہ تمہارے کندھوں پر سفید کی جگہ سیاہ انڈا رکھا ہوا ہے اور یہ سائز میں اس سے کچھ چھوٹا ہے۔ میز اس پر کوئی نمبر درج نہیں ہے اور یہ انڈے کی طرح ہموار نہیں۔ تم نے خوب یاد دلایا، باس 1 کی لاش بھی یہیں موجود ہے۔ اسے خاص طور پر کچھ لوگوں کے معائنے کے لیے اور غیر معینہ عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے یہاں لایا گیا تھا، کیونکہ لاہور میں اس مقصد کے لیے زیادہ بہتر سہولتیں موجود نہیں تھی۔ تم دیکھنا پسند کرو گے؟ ضرور، میں نے بلا تعمل کہا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ICU کے بیرونی دروازے سے نکلنے کے بائیں ہاتھ طرف مڑ گئی۔ راستے میں وہ بولی، ہم نے ہنی کی بہت حفاظت کی ہے اور پوری کوشش کی ہے کہ اس کے زندہ بچ جانے کی کوئی بھی خبر ریڈ ڈاٹ والوں تک نہ پہنچے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے ہنی کی تدفین کا ڈرامہ بھی رچایا، خدا ہمیں معاف کرے۔ اس کے علاوہ ہم نے اخبار میں چھوٹی سی خبر بھی چھپائی کہ عالمی شہرت یافتہ ڈانسر پرنسس تہمینہ پر اسرار حالت میں انتقال کر گئی۔ بظاہر یہی معلوم ہوا جیسے وہ خبر لیک آؤٹ ہو کر چھپی ہو۔ شاید ہماری یہ کوشش کامیاب رہی، وہ ہمارے ہاتھوں میں محفوظ رہی اور وقفے سے ہمیں اس سے ریڈ ڈاٹ کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہوتی رہیں۔ اب اس کا نہ تو یہاں پر آپریشن کا کوئی امکان ہے اور نہ ہی اسے باہر لے جایا جا سکتا ہے۔ میں نے تصدیق چاہی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، تم سن ہی چکی ہو، وہ کسی بھی قسم کی نقل و حرکت کے متحمل نہیں ہو سکتی، خواہ اس میں کتنی ہی احتیاط برتی جائے۔ اب اس کے اسی حالت میں زیادہ سے زیادہ زندہ رہنے کا امکان ہے، ہماری کوئی بھی اور کوشش اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس وقت ہم ایک اور پارکنگ لاٹ سے گزر رہے تھے۔ میں نے غیر ارادی طور پر مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، بے شک یہ خبر میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ ریڈ ڈاٹ کی کمر ٹوٹ چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ جتنی بری خبریں سننے کو ملی ہیں انہوں نے میرے سینے میں آگ سی دہکا دی ہے۔ صفدر مر چکا ہے، سلمان کا بازو کٹ گیا ہے،
تمہارا آدھا چہرہ سیاہ نظر آ رہا ہے۔ ہنی کی حالت قابل رحم ہے۔ باخدا میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس شہر کو آگ لگا دوں، شاید اس طرح میرے دل میں دہکتی ہوئی آگ کچھ ٹھنڈی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے رک گئی اور اس نے تیزی سے گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ یہ کیا احمقانہ بات کی ہے تم نے؟ وہ تیز سی سرگوشی میں بولی۔ اس میں شہر کا کیا قصور ہے جو اسے آگ لگا دی جائے؟ ویسے بھی شہروں کو آگ لگانے والے تو اس ملک میں بہت پڑے ہیں۔ ہم تو اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے ان مہربان شہروں بلکہ ہمارے اس پورے ملک کو لپیٹ میں لینے والی تھی، جو ہماری پناہ گاہ ہیں۔ اس کی آواز نیچی تھی لیکن وہ ایک استاد کی طرح مجھے ڈانٹ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی ہے تمہارے منہ سے یہ الفاظ سن کر۔ تم نے تو پیشہ ور دہشت گردوں کی سی بات کی ہے۔ ان پر اپنے اعمال کی بدولت بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ شہروں کو آگ لگانے کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم پر تو اگر تھوڑی بہت تباہی آئی بھی ہے تو اپنے اعمال کے باعث نہیں بلکہ ایک نیک مقصد کے لیے آئی ہے۔ ہمارے ساتھیوں سے کہیں زیادہ نفیس صاحب کے آدمی مرے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں یہ سودا مہنگا محسوس نہیں ہوا کیونکہ ہم ریڈ ڈاٹ کی کمر توڑنا تو درکنار اس کا بال بیگا کرنے کا بھی تصور نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ تو بس ایک معجزہ سا ہی ہو گیا۔ پھر وہ آگے قدم بڑھاتے ہوئے قدر ملائمت سے بولی، ویسے بھی آگ لگانا بہت آسان کام ہے، آگ بجھانا بہت مشکل۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، شاید میں وہ نہیں کہہ پا رہا جو کہنا چاہ رہا تھا۔ دراصل ایک طویل عرصے سے میں ایک عجیب سی بے بسی کا شکار ہوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ کر گزروں، صورتحال فیصلہ کن ہو جائے، ہم اپنے معاملات کی دنیا میں لوٹ جائیں۔ لیکن میرے وجود میں جو بھی تھوڑی بہت طاقت ہے، میرے دل میں جو لاوا ابل رہا ہے، اس سے کوئی صحیح سمت نہیں مل رہی، کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ ملے گا، ضرور ملے گا۔ وہ بڑے تحمل اور وقار سے بولی، حالات اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہے ہیں، اس جوش و جذبے اور طاقت کو بچا کر رکھو۔ یہ وحشت کوئی کارنامہ سر انجام دینے میں بڑی کام آتی ہے، بشرط یہ کسی منفی راستے پر نہ پڑ جائے۔ ویسے بائی دا وے تم میں اتنی بزرگی کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا، تم اگر غور کرو تو شاید تمہیں احساس ہو کہ مجھے لڑکپن سے ہی تمہارے مقابلے میں اپنے جذبات پر زیادہ قابو رہا ہے۔ وہ بدستور پرسکون لہجے میں بولی، میں نے زبان سے تو نہیں کہا لیکن دل ہی دل میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اسی دوران ہم ایک ایسی مستطیل عمارت کے سامنے پہنچ چکے تھے جس کی بیرونی دیوار سفید ماربل کی تھی، دروازہ شیشے اور ایلومینیم کا تھا۔ اس بلاک کی پیشانی پر کوئی بورڈ وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کچھ لکھا تھا۔ اندر بھی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا لیکن اس کے دروازے پر ایک کی بجائے 2 مسلح محافظ موجود تھے۔ وہ یقیناً راحیلہ کو پہچانتے تھے مگر انہوں نے اس کے لیے راستہ نہیں چھوڑا۔ راحیلہ نے انہیں وہ کمپیوٹرائز کارڈ دکھایا جس پر اس کی ننھی سی تصویر چسپا تھی۔ تب ان میں سے ایک نے واقعی ٹاکی نکالا اور کسی کو اطلاع دی، میڈم آئی ہیں۔ چند سیکنڈ بعد ہی سفید یونیفارم میں ایک ادھیڑ عمر اور گنجا سا شخص قدرے لنگڑاتا ہوا ایک طرف سے نمودار ہوا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں راحیلہ کو سلام کیا اور ایک خوبصورت نقرئی چابی سے مقفل دروازہ کھولا۔ اندر قدم رکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مردہ خانہ تھا۔ یہاں مردے یقیناً ان گنت زندہ لوگوں سے زیادہ صاف ستھرے اور محفوظ ماحول میں رہ رہے تھے۔ گنجے نے لائٹس آن کر دیں اور دودھیا سی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ اندر کی فضا میں یخ بستگی تھی۔ میرے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ ہمارے سامنے ایک دیوار سی کھڑی تھی جس میں لاکرز کی طرح بڑے بڑے خانے نظر آ رہے تھے، ان پر نمبر پڑے ہوئے۔ نمبر 11۔ راحیلہ نے اس دیوار کے قریب پہنچ کر کہا۔ گنجے نے 11 نمبر خانے کا ہینڈل پکڑ کر باہر کھینچا۔ لمبا سا ایک تابوت نما صندوق باہر آ گیا۔ اس میں اس طرح سفید بخارات اٹھ رہے تھے جیسے فریزر میں اٹھتے ہیں۔ در حقیقت وہ لمبوترے فریزر ہی تھے۔ ان میں لاشیں موجود تھیں۔ جو فریزر باہر آیا اس میں موجود لاش پلاسٹک کے تھیلے میں لپٹی ہوئی تھی، صرف اس کا سر تھیلے سے باہر تھا۔ وہ یقیناً سفید فام تھا۔ اس وقت بھی اس کا چہرہ سفید ہی نظر آ رہا تھا لیکن یہ سفیدی کچھ اور طرح کی تھی۔ اس کا چہرہ پلاسٹر آف پیرس سے بنا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا اس کی لاش کب سے فریزر میں تھی۔ ممکن تھا اس کی یہ حالت فریزر میں رہنے کی وجہ سے ہوئی ہو یا پھر شاید اس پر کچھ کیمیائی عمل بھی کیے گئے تھے۔ دوسری خاص بات اس کے چہرے میں بس یہی تھی کہ اس کی ناک طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ اس کا منہ گو کہ کھلا ہوا نہیں تھا اور نہ ہی اس نے نوکیلے دانت چھانک رہے تھے۔ اس کے باوجود نہ جانے کیوں اس کے چہرے کا تاثر ڈریکولا جیسا تھا۔ اسے ذرا گہری نظر سے دیکھے ہوئے یہی گمان گزرتا تھا کہ ڈریکولا حسب روایت دن میں میٹھی نیند سو رہا تھا اور رات ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور خون پینے کے لیے شکار کی تلاش میں نکل جائے گا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے سر کی جگہ جو بڑا سا انڈا نظر آتا تھا وہ ماس کی تھا۔ مجھے پہلے ہی شبہ تھا۔ ہاں، وہ ایک نہایت ہی عجیب اور پیچیدہ ساخت کا ماس تھا، راحیلہ بولی۔ اس کی بیرونی سطح انڈے کے چھلکے ہی کی طرح تھی مگر اس میں انسانی جلد کی طرح مسام تھے اور وہ ہوا اندر جانے کے نظام موجود تھا۔ ہوا کے ساتھ ہی آواز کی لہریں بھی جمع ہو کر اندر پہنچتی تھی۔ نقاب پوش کی ناک کے دونوں نتنوں کے قریب ہوائی نالیاں اور کانوں کے قریب ایئر فون موجود رہتے تھے۔ اس کے علاوہ اس سفید خول پر سامنے ہی جلی انداز میں ایک نمبر سیاہ رنگ میں لکھا نظر آتا تھا۔ اس نمبر کے درمیان ننھا سا ایک عصا چھپا ہوا تھا۔ اس عصے کے ذریعے اس شخص کے سامنے پورا منظر رہتا تھا۔ اس خول کے اندر نہایت پیچیدہ قسم کا الیکٹرانک نظام پھیلا ہوا تھا۔ وہ ایک انوکھی اور انتہائی جدید چیز ضرور تھی لیکن کوئی طلسماتی قسم کی چیز بہرحال نہیں تھی۔ وہ ماسک اس وقت ہے کہاں؟ میں نے دریافت کیا۔ مختلف لیبارٹریز میں معائنوں وغیرہ کے مراحل سے گزر رہا ہے، راحیلہ نے بتایا۔ اس کا مقصد میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا تھا۔